बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। केरला में एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है। बारिश के दरमियान चट्टानें खिसकने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये एक इब्तिदाई फिगर है, हो सकता है कि मरने वालों की तादाद और ज़्यादा हो। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। केरला के वायनाड में तेज बारिश, चट्टानें खिसकने लगी, 100 से ज्यादा हलाक, सैकड़ों फंस गए, सड़कें बंद, पुल बह गए, 2 दिन के शोक का ऐलान। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन, NDRF भी पहुंच गई। वजीर आजम ने की चीफ मिनिस्टर विजयन से बातचीत। राहुल और प्रियंका 4 शंबे को दौरा करेंगे। इस्राएली फौज ने खान यूनिस को खंडहर बना दिया। 9 दिन के ऑपरेशन में 255 फलस्तीनी जाम बहक, 24 घंटों में 37 शहीद। इसराइल हिजबुल्लाह झड़पों के बीच अमेरिका ने कहा जंग को टाला जा सकता है। जोसेफ बोरेल ने की अरब लीग और लेबनान के अहदेदारों से बातचीत। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के नवे सदर की हैसियत से लिया हलफ। तकरीब में हमास और इस्लामी जिहाद लीडर्स ने की शिरकत। वेनेजुएला में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद झड़पें, मदुरो के पोर्ट्रेट जलाए गए। हुकूमत ने कहा ओपिनियन पोल्स अमेरिका ने कराए। इमरान खान 9 केसों में जमानत के लिए अदालत से रुजू, कहा फौज के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। निर्मला ने रियासतों को नजरअंदाज करने का इल्जाम रद्द कर दिया, कहा अपोजिशन जमातें अवाम को गुमराह कर रही हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। केरला के वायनाड में तेज बारिश के दरमियान चट्टानें खिसकने से 100 से ज्यादा लोग हलाक हो गए और सैकड़ों फंस गए, कई लापता हैं। NDRF के अलावा कई दूसरी एजेंसियां नेपाड़ी के करीब पहाड़ी इलाकों में इमदादी ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। अहदेदारों ने बताया कि 200 के करीब लोगों को हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है। रियासत के अहदेदारों ने बताया कि रिलीफ के काम जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन से बातचीत की और LDF हुकूमत को सूरत हाल से निपटने में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने BJP के सदर JP नड्डा से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्टी कारकुन रेस्क्यू के कामों में मदद दें। वजीर आजम ने मरकजी वजीर सुरेश गोपी से भी बातचीत की, जो केरला से BJP के अकेले रुकने पार्लियामेंट हैं। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा कि उन्हें वायनाड के इलाकों में चट्टानें खिसकने के सानहे से बहुत तकलीफ पहुंची है। उनकी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है और वो उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं जो जख्मी हैं। इस दौरान रियासती हुकूमत ने 2 दिन के शोक का ऐलान किया है। दफ्तर वजीर आजम PMO ने इस सानहे में मरने वालों के खानदानों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस लीडर और वायनाड के साबिक रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि वो इस कुदरती आफत से कर्ब में हैं और उन्हें गमजदा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द हिफाजत के साथ बाहर निकाला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर और जिला कलेक्टर से बातचीत की है। जिला कलेक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने UDF कारकुन से कहा कि वो राहत के कामों में हुकूमत की मदद करें। मुतासर इलाकों में मंडाकाई, चोरलमला, अन्नमला और नूरापूजा शामिल है। कई सड़कें बंद हो गई हैं, कई जगह पुल बह गए हैं। रियासत की वज़ीर दाखिला वीना जॉर्ज ने कहा कि हमने राब्ता बहाल किया है। हेलीकॉप्टर्स की भी सर्विसेज हासिल की जा रही थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इस सर्विस को रोकना पड़ा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंट्रोल रूम कायम किया है। अहदेदारों ने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं।
اس دوران کیرلا میں اور زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے جس سے امداد کے کاموں میں مشکلیں پیش آ سکتی ہیں. خاص طور پر ایڈوکن، تھیرسور، پلاکاڈ، ملاپورم، کوزیکوڈ اور وائناڈ کے علاوہ بعض ضلعوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے. 4 ضلعوں میں اورنج الرٹ ہے. ان میں الاپوزا، کوٹیم، ارناکولم، پٹاپیٹم شامل ہیں. راہل گاندھی اور ان کی بہن کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی چہارشنبے کو وائناڈ کا دورہ کریں گے. راہل گاندھی وائناڈ کے لوک سبھا الیکشنز میں دوسری بار کامیاب ہوئے تھے لیکن انہوں نے وائناڈ کی سیٹ چھوڑ دی ہے کیونکہ وہ اتر پردیش کی رائے بریلی سے بھی چنے گئے ہیں اور انہوں نے رائے بریلی کی سیٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ایسے امکانات ہیں کہ پرینکا گاندھی وائناڈ بائی الیکشن میں حصہ لیں گی. اب انٹرنیشنل نیوز. اسرائیلی فوج نے خان یونس کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کی وارننگ کے بعد عملاً خان یونس خالی ہو گیا تھا جہاں اسرائیل نے ایک آپریشن کیا. غزہ جنگ کے 999 دن پورے ہو گئے ہیں. غزہ جنگ کے 10 مہینے ختم ہونے کو ہے. ان 10 مہینوں کے دوران فلسطینیوں کی منظم نسل کشی کی گئی. تل الحبا میں دہشت پھیلاتے ہوئے لوگوں کو فرار کے لیے مجبور کیا گیا. اسرائیلی فوج نے خان یونس میں 9 دن آپریشن کیا. اس آپریشن کے دوران 255 فلسطینی جاں بحق ہوئے. غزہ کے رفح اور خان یونس میں اسرائیلی فوج کے باہر نکلنے کے بعد کم سے کم 20 لاشیں ملی. اس دوران خان یونس میں فلسطینی واپس آنے شروع ہوئے. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 37 فلسطینی الگ الگ مقامات پر حملوں میں جاں بحق ہوئے. اس کے علاوہ 73 فلسطینی زخمی ہوئے. وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 39,400 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 90,996 زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں دھاوے جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا. اس کے علاوہ کئی گھروں کو بھی گرایا گیا. جن مقامات پر دھاوے کیے گئے ان میں بیت لحم، نابلس، تل کرم، الخلیل اور القدس شامل ہے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مغربی کناروں میں بھی تناؤ ہے اور تقریباً ہر روز دھاوے ہو رہے ہیں اور ان دھاووں کے درمیان جھڑپیں بھی عام بات ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو اب بھی ٹالا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں لبنان کی طرف سے ایک حملہ کیا گیا تھا جس سے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں 13 لوگ ہلاک ہوئے جن میں 12 بچے شامل ہیں. اس حملے کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی یا جنگ کے اندیشے بڑھ گئے ہیں. کئی ایئر لائنز نے بیروت کے لیے اپنی فلائٹس روک دی ہیں. یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور کئی ملکوں نے اپنے شہریوں کو وارننگ دی ہے. امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ یقینی ہے. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ سفارتی راستوں سے اور بات چیت کے ذریعے اس بحران کو حل کیا جائے. انہوں نے منیلا میں ایک کانفرنس کے موقع پر یہ بات کہی. اس موقع پر امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن بھی موجود تھے. اس دوران حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں. 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں لبنان سے کیے گئے حملے سے پیدا تناؤ پر لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ وہ علاقے میں ایک اور جنگ کو ٹالنا چاہتے ہیں. جوزف بورل نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ پہلے ہی بہت زیادہ تباہی ہو چکی، بہت زیادہ بچے مارے جا چکے. حماس اور اسلامی جہاد کے لیڈرز نے تہران میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی سے ملاقات کی. یہ لیڈرز ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری تقریب میں حصہ لینے کے لیے ایران کا دورہ کر رہے تھے. شروعات ایران سے. ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان نے باقاعدہ طور پر منگل کو حلف لے لیا. حالیہ الیکشنز کے دوسرے راؤنڈ میں انہوں نے سعید جلیلی کو ہرایا تھا. اتوار کو سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے انہیں صدر کی حیثیت سے مقرر کیا تھا. انہوں نے منگل کو حلف لیا. پزشکیان ایک اصلاح پسند سیاستداں ہیں. وہ پیشے کے اعتبار سے ہارٹ سرجن ہیں. وہ اس امید کے ساتھ صدارت شروع کر رہے ہیں کہ ایران میں عورتوں کو زیادہ آزادی دی جائے گی. وہ ایک ایسے وقت حلف لے رہے ہیں جب مڈل ایسٹ میں صورتحال نازک ہے. اسرائیل غزہ جنگ جاری ہے. اسرائیل غزہ میں معصوم لوگوں پر حملے کر رہا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف سرگرم طاقتوں کی مدد کر رہا ہے جن میں حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثی شامل ہیں. اس کے علاوہ ایران پر پابندیاں بھی ہیں. مسعود پزشکیان ابراہیم رئیسی کی جگہ لیں گے جن کا ایک ہیلی کاپٹر کریش میں انتقال ہوا تھا.
70 سے زیادہ غیر ملکی ڈیلیگیٹس نے پزشکیان کی حلف برداری تقریب میں حصہ لیا. ان میں کئی ملکوں کے لیڈرز، نائب صدر، ڈپٹی پرائم منسٹرز، پارلیمنٹ اسپیکر، سفیر بھی شامل ہے. ازبکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے بھی حلف برداری تقریب میں شرکت کی. پزشکیان نے حلف برداری کے موقع پر کہا کہ ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے اور وہ اسے ایمانداری کے ساتھ نبھائیں گے. وینزویلا میں الیکشنز کے نتیجوں کی بھرجھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. ان الیکشنز میں صدر نکولاس مدورو نے کامیابی حاصل کی، لیکن اپوزیشن نے نتیجوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. دارالحکومت کراکاس اور دوسرے شہروں میں جھڑپیں ہوئیں. سیکیورٹی فورسز نے احتجاجیوں کے خلاف آنسو گیس شیلز استعمال کیے اور ربر کی گولیاں چلائیں. ہزاروں احتجاجی کراکاس کی سڑکوں پر اتر آئے. الیکشن سے پہلے اوپینین پولز میں کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن آگے ہے، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ جتنے اوپینین پولز آئے ہیں وہ یو ایس سپانسرڈ تھے. کراکاس کی سڑکوں پر لوگوں نے آزادی آزادی کے نعرے لگائے. بعض علاقوں میں مدورو کے پوسٹرز جلائے گئے اور پھاڑے گئے. ٹائرز، کاروں اور عمارتوں کو بھی آگ لگائی گئی. سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے مدورو نے کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو سچ بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس فلم سے اچھی طرح واقف ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح ان حالات سے نمٹا جاتا ہے، کس طرح یہ سازشیں ہوتی ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ فوج کو چاہیے کہ وہ بات چیت کے لیے اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے. وہ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں عدالت میں ایک سنوائی کے دوران میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. عمران خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ڈوب رہے ہیں. ایک رپورٹر نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ فوج سے معاملات سدھارنا چاہتے ہیں. اس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے فوج پر کبھی الزام نہیں لگایا تھا، میں نے صرف تنقید کی تھی. اس دوران عمران خان 9 میں فسادات سے متعلق 12 کیسوں میں ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع ہوئے. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے ان کی طرف سے ضمانت کی درخواستیں داخل کی ہیں. پیرس سے ایک اچھی خبر. نشانہ باز مانو بھاکر نے پیرس اولمپکس میں ایک تاریخ بنائی ہے. وہ آزادی کے بعد پہلی انڈین ایتھلیٹ بن گئی ہیں جنہوں نے ایک اولمپک گیم میں 2 میڈلز جیتے ہیں. انہوں نے سربجیت سنگھ کے ساتھ 10 میٹر ایئر پستول ٹیم مقابلے میں برونز میڈل جیتا. انڈین جوڑی نے کورین جوڑی کو 16-10 سے ہرایا. پیرس اولمپکس میں ملک کو انہوں نے دوسرا میڈل دلایا. 22 سالہ مانو بھاکر نے اس سے پہلے عورتوں کے 10 میٹر نارمن پریٹچارڈ نے 1900 عیسوی کے اولمپکس میں 2 سلور میڈل حاصل. وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے مرکزی بجٹ میں کئی ریاستوں کو نظر انداز کرنے کا الزام رد کر دیا اور کہا کہ اپوزیشن کے دعوے گمراہ کرنے والے ہیں. انڈیا بلاک نے کئی بار مرکزی حکومت پر طرفداری کا الزام لگایا اور کہا کہ کئی ریاستوں کو، خاص طور پر اپوزیشن ریاستوں کو نظر انداز کیا گیا. نرملا نے بجٹ پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ بجٹ کے حق میں بولنے والے ارکان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں. نرملا نے کہا کہ کسی بھی ریاست کے ساتھ کوئی خصوصی سلوک نہیں کیا گیا. اپوزیشن خاص طور پر اس لیے ناراض ہے کہ بجٹ میں آندھرا پردیش اور بہار کے لیے کئی پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا. آندھرا پردیش اور بہار میں تیلگو دیشم پارٹی اور جے ڈی یو کی حکومت ہے جو این ڈی اے میں شامل ہے اور تیسری مودی حکومت کا دار و مدار ان 2 پارٹیوں پر ہے. ممبئی ہاوڑہ میل جھارکھنڈ میں پٹری سے اتر گئی. اس حادثے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے اور 20 زخمی ہوئے. یہ حادثہ صبح 3:45 بجے جمشید پور سے 80 کلومیٹر دور پیش آیا. ریلوے ترجمان نے بتایا کہ اس مقام کے قریب ہی ڈبے پٹری سے اترنے کا ایک اور حادثہ پیش آیا، لیکن اس بارے میں تفصیل سامنے نہیں آئی. حیدرآباد میں سینئر صحت عہدیداروں نے شہر کے عوام، خاص طور پر پرانے شہر کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ نورو وائرس پھیلنے کے بارے میں خبروں سے پریشان نہ ہوں. صحت عہدیداروں نے کہا کہ یہ ایک عام وائرس ہے اور یہ تیزی سے نہیں پھیلتا. یہ پیٹ کا ایک فلو ہے. اس وائرس کے نتیجے میں مریض کو قے دست کی شکایت ہوتی ہے اور اسے چکر بھی آتے ہیں. ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ تلنگانہ ڈاکٹر بی رویندر نائک نے عوام سے کہا کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور پریشان نہ ہوں. ڈاکٹر نائک نے کہا کہ پرانے شہر میں نورو وائرس کا ایک بھی پازیٹو کیس نہیں پایا گیا، حالانکہ بعض مریضوں میں علامتیں پائی گئیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار ہو گئی ہیں. کیرالہ کے وائناڈ میں تیز بارش، چٹانیں کھسکنے لگی، 100 سے زیادہ ہلاک، سینکڑوں پھنس گئے، سڑکیں بند، پل بہہ گئے، 2 دن کے سوگ کا اعلان.
बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ भी पहुंच गई। वजीर आजम ने की चीफ मिनिस्टर विजयन से बातचीत। राहुल और प्रियंका चारशंबे को दौरा करेंगे। इस्राइली फौज ने खान यूनिस को खंडहर बना दिया। 9 दिन के ऑपरेशन में 255 फलस्तीनी जाम बहक, 24 घंटों में 37 शहीद। इसराइल हिजबुल्लाह झड़पों के बीच अमेरिका ने कहा जंग को टाला जा सकता है। जोसेफ बोरेल ने की अरब लीग और लेबनान के ओहदेदारों से बातचीत। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के नवे सदर की हैसियत से लिया हलफ। तकरीब में हमास और इस्लामी जिहाद लीडर्स ने की शिरकत। वेनेजुएला में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद झड़पें, मदुरो के पोर्ट्रेट जलाए गए। हुकूमत ने कहा ओपिनियन पोल्स अमेरिका ने कराए। इमरान खान 9 केसों में जमानत के लिए अदालत से रुजू। कहा फौज के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। निर्मला ने रियासतों को नजरअंदाज करने का इल्जाम रद्द कर दिया। कहा अपोजिशन जमातें अवाम को गुमराह कर रही हैं। यदि आपकी खबरें तो इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।